बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको आज के मोटिवेशनल सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे आज का जो मोटिवेशनल सेमिनार है, इसका टाइटल है 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस प्लस एक्सपीरियंस। मैं हूँ डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लाइफ में एक फिनोमेना है लर्न, और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है लर्न हाउ टू लर्न। एक है सीखना और एक है सीखना कि कैसे सीखा जाता है। मेरे हज़रत ने मुझे एक नसीहत फरमाई थी और मैं हर मोटिवेशनल सेमिनार के शुरू में इस नसीहत को कोट करता हूँ, और सीखने के प्रोसेस में इस नसीहत ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। वो नसीहत ये है कि आप एक टीचर हैं, कोई भी काम अपने स्टूडेंट को कहने से पहले खुद उस पर अमल करें, और अपने स्टूडेंट्स को कोई ऐसी बात ना कहें जिस पर आपका अमल ना हो। इंशाअल्लाह इस मोटिवेशनल सेमिनार में अल्लाह के फजल से मैं आपसे वही बातें शेयर करूंगा जिन पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश करता हूं। तो अगर हम जिंदगी में किसी भी काम को करने से पहले ये सीख लें कि उस काम को कैसे करना है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो काम आसान ही नहीं बल्कि मज़ेदार भी हो जाएगा। मसलन गाड़ी चलाना। अगर हम गाड़ी चलाने से पहले ये सीख लें कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो उम्मीद है कि गाड़ी चलाने का जो प्रोसेस है वो आसान ही नहीं बल्कि मज़ेदार भी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये सीख लें लर्न हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, एक खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, अगर हम ये सीख लें तो इंशाअल्लाह ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ये आसान ही नहीं मज़ेदार भी हो जाएगा। एक खातून अपने शौहर के साथ घर से बाहर निकली तो सामने एक फ़कीर खड़ा था। उसने अपने शौहर से कहा, ये बहुत बदतमीज़ फ़कीर है। तो उसने कहा, क्या हुआ? कहती, कल मैंने खाना बनाया और इसको खाना दिया, आज सुबह मुझे ये किताब दे गया, कहने लगा बाजी ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। तो उसके शौहर ने कहा, अच्छी बात है, आपने खाना दिया, उसने किताब दी। कहने लगी, नहीं, उस किताब का टाइटल था लर्न हाउ टू कुक फूड। ठीक है जी, खाना पकाना सीखें। एक है इस सेमिनार को हम सब पक्का समूह बना के सुने, और एक है अपने चेहरे पे स्माइल रख के सुने। तो इसको हमने सीखना है कि किसी भी इवेंट को खुश रहते हुए कैसे कर सकते हैं। जैसे एक खातून ने अपनी पड़ोसन से कहा कि मेरे शौहर बड़े जालिम हैं, मैं खाना बनाती हूँ तो वो अक्सर कुत्ते के आगे डाल देते हैं। तो पड़ोसन ने कहा, बहन वाकई ये कुत्ते पे बहुत ज़्यादा जुल्म है। ठीक है ठीक है जी। तो इसी तरह से एक शौहर भिंडी का सालन खा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि ये बद जायका भिंडी आपने कैसे बनाई? तो खातून कहने लगी कि आपको बड़े नखरे सूझ रहे हैं, अभी इस भिंडी को फेसबुक पे 50 यम्मी और 100 लाइक मिले हुए हैं। ठीक है जी। तो हम काम कर रहे हैं लेकिन बगैर सीखे हुए कर रहे हैं। इसी तरह से एक मैंने लतीफ़ा पढ़ा इसी सीरीज के अंदर जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने लिखा है कि अगर आपके शौहर खाना खाते हुए अचानक आपसे अचार या चटनी मांग लें, तो इसका ये मतलब है कि आपके सालन में दम नहीं है। लेकिन इसका एक और मतलब भी है कि दम आपके शौहर में भी नहीं है कि इस बात का इजहार वो आपसे कर सके। ठीक है जी। तो मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, एक दफा मुस्कुराते हुए अपने लिए ताली बजाएं, अपने आप को एप्रिशिएट करना जरूर सीखें, और किसी भी काम को करते हुए अपने चेहरे पे स्माइल रखें। मैं एक फिनोमेना को सीख रहा हूं, वो है लर्न टू स्माइल, मुस्कुराते कैसे। ठीक है। अगर आप मेरी ये तस्वीर देखें और मुझे लाइव देखें तो आपको फैसला करना मुश्किल होगा मैं ज्यादा क्यूट किस में लग रहा हूं। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े स्माइली हैं। मैंने कहा, हम हैंडसम लग नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम हैं। तो मैं इसको सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपसे ये मैं हर सेमिनार में रिक्वेस्ट करता हूं कि मुस्कुराना सीखे, खुश रहना सीखे। और जो दूसरी हैबिट अच्छी है वो है लर्न टू एप्रिशिएट, हौसला अफजाई करना और लोगों को एप्रिशिएट करना सीखे। एक लड़की ने अपनी दादी से कहा कि दादी जब मैं आईना देखती हूँ तो मुझे अपना हुस्न और खूबसूरती उसमें नजर आती है, तो अपने हुस्न और खूबसूरती पे इतराना गुनाह तो नहीं है? तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसको गुनाह नहीं कहते, इसको खुशफहमी कहते हैं। ठीक है जी। तो मेरे हजरत ने एक नसीहत फरमाई जिसका मुझे बड़ा फायदा हुआ। फरमाया, कोई भी आदमी कोई काम करे कभी ये ना कहें कि ये बुरा है,
ये अच्छा नहीं है, ये फारिग है, ये ना कहें। वो फरमाते हैं उससे ये कहें, वेल डन, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये इससे भी अच्छा हो सकता है, तो क्यों ना इसे इससे अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सीलेंस तक पहुंचने में टाइम लगता है। और जो तीसरी अच्छी हैबिट है स्माइल और अप्रिशिएट के साथ, वो है कंफर्टेबल कपड़े और जूते पहनना। यहां मैंने वर्ड यूज किया है कंफर्टेबल, ट्रेंड नहीं। हाँ, ट्रेंड को ना देखें, कंफर्ट को देखें। अगर आप कंफर्ट को देखेंगे तो आप खुश रहेंगे। हार्वर्ड की रिसर्च है कि जो लोग कंफर्टेबल कपड़े और जूते पहनते हैं वो खुश रहते हैं। पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया और पुलिस वाले ने चोर से कहा कि तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। तो चोर ने कहा कि मैंने एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, 2 दिन में कलर तब्दील करने के लिए गया था। ठीक है जी। तो हमने लाइफ में कंफर्ट को छोड़ दिया और बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं इन 3 हैबिट्स की जरूर बात करता हूं, आप इनको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका मोटिवेशन लेवल बेहतर है। आज के मोटिवेशन सेमिनार को शुरू करते हैं और उससे पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं। यू नीड टू बी अ गुड स्टोरी टेलर। अगर आप एक टीचर हैं या एक मोटिवेशन स्पीकर हैं या एक पब्लिक स्पीकर हैं तो आपको एक अच्छी कहानी सुनानी आनी चाहिए। लास्ट सेमिनार का टाइटल था लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर थे पीएचडी के डॉक्टर मार्क स्टीवनसन। वो अक्सर फरमाते थे कि अगर आप किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो वो आपको भी नहीं आती। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप में से कोई इसको समराइज करेगा एक सेंटेंस में? जी प्लीज। तो बताएगा जी क्या हो सकता है। ये सेमिनार का टाइटल आपके सामने। लाइफ को स्केड्यूल करना है, कंसिडरिंग बोथ टेक्निकल स्किल्स एंड ह्यूमन इंजीनियरिंग। कोई और? डू इट योरसेल्फ करने की कोशिश करनी है। माशाल्लाह। अगर मैं इसको समराइज करूं कि अगर आप किसी भी टेक्निकल स्किल में एक्सीलेंस यानी कमाल हासिल करना चाहते हैं तो उसको सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है डू इट योरसेल्फ, यानी खुद से करें। और जब आप किसी काम को खुद से कर रहे हैं तो ह्यूमन इंजीनियरिंग के 3 सुतून हैं, उन पे कभी समझौता ना करें। वो है ट्रुथ, ऑनेस्टी और जस्टिस, यानी सच, दयानतदारी और इंसाफ। अगर आप इनको फॉलो करते हुए किसी काम को खुद से करते हैं तो आप उसमें बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है माशाल्लाह आजकल काहिली और सुस्ती उरूज पे पहुंची हुई है और लगता है लोगों ने काहिली सुस्ती में पीएचडी की हुई है। अभी मैं पढ़ रहा था एक काहिल और सुस्त बच्चे के बारे में। उसकी मम्मा ने कहा तुम्हारे मामू जो है ना अमेरिका में है, वहां एक मशीन इजाद हो गई है जिससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो उस काहिल सुस्त बच्चे ने पूछा मम्मा वो मशीन क्या करती है? उसने कहा बेटा आप बटन दबाएंगे वो आपके यूनिफॉर्म धो देगा, मशीन धो देगी। आप बटन दबाएंगे वो आपको यूनिफॉर्म इस्त्री कर देगी। आप बटन दबाएंगे वो मशीन आपका बैग पैक कर देगी। आप बटन दबाएंगे वो आपके जूते पॉलिश कर देगी। उसने कहा हाँ मशीन तो अच्छी है लेकिन मम्मा ये बताएं बटन कौन दबाएगा? ठीक है जी। तो इस किस्म के लोगों का आप क्या इलाज करें? ठीक है जी। इसी तो मुझे जो बच्चे अच्छे लगते हैं ना वो मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। एक बच्चे से उसकी मम्मा ने कहा बेटा ये दरवाजे पे गंदे हाथ किसने लगाए? वो कहता मम्मा मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा लात मार के दरवाजा खोलता हूँ। बच्चे जो है ना इस किस्म के मुझे तो अच्छे लगते हैं कि एनर्जी हो जिनके अंदर। वो एक शेर है किसी का कि बच्चों पर एक नूर सा बरसता है, बच्चों पर एक नूर सा बरसता है, शरारतें तो करते हैं साजिशें नहीं करते। हाँ जी। तो अगर हम इस सेमिनार को आगे लेकर चलें और पिछले सेमिनार से कनेक्ट करें तो मेरे हजरत फरमाते हैं कि जिंदगी एक लेयर्ड अप्रोच है। आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करें तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, एक तालिब इल्म हैं। आपसे सवाल यह है कि आपका जिंदगी का गोल क्या है, और अगर आपका जिंदगी का गोल है तो उसमें कितनी लेयर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में गोल ही नहीं होते, इसलिए हम उन गोल को अचीव भी नहीं कर पाते। एक आदमी एक बस स्टेशन पे गया और उसने कहा टिकट दे दे। उसने कहा सर आपको कहाँ का टिकट चाहिए? उसने कहा कहीं का भी दे दें, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा सर
آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے بلکہ آپ بھٹکتے رہیں گے. یو نیڈ ٹو بی ویری اسپیسیفک کہ میں نے اس شہر سے اس شہر جانا ہے, اس گاڑی میں بیٹھوں گا, گاڑی کا یہ نمبر ہے, یہ سیٹ نمبر ہے, اتنے بجے چلے گی, تب جا کے وہ گول ہٹ ہوگا. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, اپنے شارٹ ٹرم گولز بھی بنائیں اور اپنے لانگ ٹرم گولز بھی بنائیں, اور گولز ایسے ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کا فیض قیامت تک جاری رہے. ایسے گولز ہوں, ایسا کام اللہ آپ سے لے لے. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے اور اس میں کتنی لیئرز ہیں آپ کے خیال میں, یہ آپ سے سوال ہے. جی پلیز بتائے گا کوئی. جی بتائے گا. نہیں ہے, کوئی گول ہے ہی نہیں. وہ ایک لڑکے نے کہا نا, اب میرا دنیا سے جی اٹھ گیا, دنیا میں کیا رکھا ہے. کہتا پھر مجھے خیال آتا ہے کہ امی کے لیے خوبصورت اور نیک سیرت دلہن کون لائے گا, اس لیے پروگرام کینسل. تو کوئی لیئر نہیں, کوئی گول نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو کائنڈلی نوٹ کیجئے گا. ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ, اگر ہم کسی بھی لیئرز کی ٹاسک کی بات کریں تو اس کی 10 لیئرز ہیں. سب سے پہلی لیئر یہ ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بیکم اے اسٹوڈنٹ, یہ پہلی لیئر ہے. جو دوسری لیئر ہے, آپ کانسٹس یونیورسٹی کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. جو تیسری لیئر ہے, آپ لاہور کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. چوتھی لیئر یہ ہے کہ آپ ساؤتھ پنجاب کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. جو پانچویں لیئر ہے, آپ پنجاب کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. جو چھٹی لیئر ہے, آپ پاکستان کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. جو ساتویں لیئر ہے, آپ ساؤتھ ایشیا کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. جو آٹھویں لیئر ہے, آپ ایشیا کے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. جو نویں لیئر ہے, آپ دنیا کے بہترین اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. اور یہ جو آخری لیئر ہے, you want to become a benchmark in teaching and learning in the history of mankind. آپ تاریخ انسانی میں ایک بینچ مارک بننا چاہتے ہیں. یہ 10 لیئرز ہیں کسی بھی ٹاسک کی, چاہے آپ ٹیچر بن رہے ہیں, چاہے آپ لائر بن رہے ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے کچھ بھی ہیں. آپ دیکھیں آپ ان میں سے کس کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں لیئرز پڑھ رہا تھا مشروبات کے حوالے سے, تو اس نے 5 لیئرز بڑی اچھی لکھی کہ چھوٹا بچہ دودھ, پرائمری اسکول جوس, ہائی اسکول ملک شیک, کالج اور یونیورسٹی پیپسی اور ریڈ بل, اور لکھا تھا شادی کے بعد دم والا پانی. مجھے لگ رہا آپ سب نے دم والا پانی پیا ہوا ہے, کوئی گول نہیں سیٹ کیا ہوا ہے. بڑا افسوس ہوا مجھے. آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ گول ضرور سیٹ کریں. میں بینچ مارک کی ڈیفینیشن پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا تھا بینچ مارک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ اور پوائنٹ آف ریفرنس جس سے لوگ کمپیئر کرتے ہیں. تو ایک لطیفے سے میں نے یہ سیکھا, ایک گاؤں میں خاندان تھا اور وہ جہاں بھی دعوت ہوتی تھی بہت زیادہ کھاتے تھے, مشہور تھے. تو وہ لڑکا اپنی اماں کے پاس آیا ایک دعوت میں کھانے کے بعد, اور کہنے لگا اماں آج میں نے بہت کھایا, اتنا کھایا کہ مجھ سے چلا نہیں گیا, میں لوگوں کے سہارے اور دیوار کے سہارے سے بڑی مشکل گھر پہنچا. تو اس کی اماں نے کہا نلائک, اپنے باپ کو بدنام کر کے آیا. جب تیرا ابا دعوت پہ جاتا تھا لوگ چارپائی پہ چھوڑ کے جاتے تھے, کم وقت تو کیسے پاؤں پہ چل کے آ گیا. میں نے کہا بھائی بڑا ہائی قسم کا کھانے پینے میں بینچ مارک کیا کر دیا سیٹ. جیسے وہ لاہوریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آپ پہ رج گئے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی تھک گئے ہیں, اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے اسے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس لیئر پہ کھیل رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس فینومینا کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اگلی 2 سلائیڈز پہ جو میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. نتھنگ ٹو لوز ایٹ ایچ لیئر. اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے. اگر آپ کچھ لوز ہی نہیں کر رہے بلکہ ون ہی ون کر رہے ہیں تو اس کام کو کرنا کیا ہو جاتا ہے, آسان. لیکن آپ ان 10 لیئرز میں سے کسی بھی لیئر پہ اگر کھیل رہے ہیں تو آپ کو صرف ایک فینومینا کو پکا کرنا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے سبق پکا کرو, اس میں ایکسیلنس حاصل کرنی ہے, وہ ہے 100% ایفرٹ ود سنسیئرٹی. اخلاص بہت بڑی دولت ہے. اخلاص کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق محض اللہ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمالوں کو دیکھتے ہیں. دل بنتا ہے انسان بنتا ہے, دل بگڑتا ہے انسان بگڑتا ہے, اعمال بنتے ہیں انسان بنتے ہیں, اعمال بگڑتے ہیں انسان بگڑتے ہیں. میرے حضرت نے 25 مارچ 2006 کو مجھے ایک کتاب ہدیہ کی تھی اور اپنے ہاتھ سے ایک شعر لکھا تھا. وہ شعر یہ تھا,
آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل پہ محنت ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا اس سیمینار کی تیاری میں کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس زیادہ راہ کم تھا اور سفر بڑا لمبا تھا۔ اب 100% ایفرٹ وتھ سنسیریٹی اگر میں اس کو انگلش میں کوٹ کروں تو دو ورڈز کو اگر ہم دھیان سے سنیں، ایک ہے ڈو دا بیسٹ، یہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ سے ریکوائرڈ ہے ڈو یور بیسٹ۔ اگر آپ اس کے ڈفرنس کو سمجھ لیں گے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سے ڈو دا بیسٹ نہیں کہہ رہے، اللہ پاک آپ سے ڈو یور بیسٹ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اس میں 4 کیٹیگریز بنی لوگوں کی اس موقع پہ۔ ایک مالدار صحابہ تھے، انہوں نے بہت سارا مال دیا جہاد کے لیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، 4000 درہم لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ دوسری جو کیٹیگری تھی وہ غریب صحابہ کی تھی۔ انہوں نے اپنا 100% ایفرٹ وتھ سنسیریٹی کیسے دیا کہ ایک صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے ساری رات مزدوری کی اور 8 کلو کھجور انہیں مزدوری میں ملی، 4 کلو گھر والوں کو دے دی، 4 کلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جہاد کے لیے۔ تیسری کیٹیگری عورتوں کی تھی۔ عورتوں نے اپنے کنگن، بازو بند، ہار، کانوں میں پہننے والی بالیاں اور دیگر زیورات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے کہ جہاد کے لیے استعمال کر۔ اور چوتھی کیٹیگری میں پڑھ کے حیران ہوا کہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر ہمیں سواری مل جائے اور زیادہ راہ مل جائے تو ہم جہاد میں جائیں گے، غزوہ تبوک میں شرکت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ صحابہ روتے رہے اور ان کو رونے والی جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں چاروں نے اپنا 100% ایفرٹ وتھ سنسیریٹی دیا اور ریزلٹس کو نہیں دیکھا، نتائج کو نہیں دیکھا۔ یہ جو اخلاص ہے اس پہ جب میں نے R&D کی اور ڈھونڈا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اپنی نیت کو ضرور دیکھیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اس کے درمیان اور اس کے آخر میں اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اور اگر نیت ادھر ادھر ہونے لگے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دوبارہ عرض کریں یا اللہ یہ کام میں محض آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گا کیونکہ اخلاص بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے نامے اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے عطیہ ہے۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں تو ہم کتنے بڑے بڑے درجات آخرت کے پا سکتے ہیں۔ اور جب آپ اخلاص کے راستے پہ چلیں گے تو یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کی مخالفت ہوگی لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ میرے حضرت نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی تو آپ حق پر نہیں ہیں۔ یہ جملہ ذرا لے کے جانا، آپ کو استقامت چاہیے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی میں لگ جائے لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی سے اس کی کفایت فرما دیں گے، اور جو آدمی اللہ کی ناراضگی سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جائے تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور ادھر نمرود ہے، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے اس کو دی۔ اب یہاں ایک جملہ دھیان سے سنیے گا، میرے حضرت فرماتے تھے ایک ہے موت اور ایک ہے موت کی شکل، ایک ہے کامیابی اور ایک ہے کامیابی کی شکل۔ شکل اور ہے، اصل اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موت کی شکل تھی، موت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو اخلاص سے کام کریں، ٹروتھ، آنیسٹی اور جسٹس پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے اگر آپ اخلاص سے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے ایک استاد نے ایک سٹوری سنائی تھی مجھے، بہت سالوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے ایک آدمی کو ایک گھوڑے کی تلاش تھی، ایک بڑا خوبصورت گھوڑا اسے ملا، پسند آیا۔ مالک نے کہا 1 لاکھ قیمت ہے، اس نے کہا میں 90 سے اوپر نہیں دوں گا۔ سودا طے نہ ہو سکا، وہ واپس آ گیا۔ رات کو اس نے سوچا یار گھوڑا پسند ہے، کافی عرصے بعد ملا ہے، 10,000 کی خیر ہے اور دے دیتا ہوں، لے آتا ہوں۔ اگلے دن وہ گیا، اس نے مالک سے کہا میں 1 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے گھوڑا دے دیں۔ اس مالک نے کہا میں گھوڑا آپ کو مفت میں دیتا ہوں۔ بڑا حیران ہوا کہ کل آپ 90,000 میں نہیں دے رہے تھے، اب مفت میں دے رہے ہیں۔ تو اس مالک نے کہا اصل میں رات وہ گھوڑا مر گیا تھا،
فرمایا کہ جس عمل میں سے اخلاص نکل جائے گا وہ ایسے ہی مردہ ہو جائے گا. تو نیتوں کو ضرور دیکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں, وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے دین کو مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے, آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی, پریکٹس کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اس فینومینا کو قابو کر لیا تو آپ بہت بڑے آدمی بن سکتے ہیں. آخری حدیث میں نے پڑھی, میں حیران ہوا, وہ کوٹ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا. یہ شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا, اللہ اپنی اس نعمت کا اظہار کریں گے جو اس پر کی گئی تھی, وہ اس کا اقرار کرے گا. اللہ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے, تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں, چنانچہ کہا جا چکا. پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا. اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا, اللہ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی, وہ اس کا اقرار کرے گا. پھر اللہ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا محض تیری رضا کے لیے, اور تیری ہی رضا کے لیے میں نے قرآن شریف پڑھا. اللہ فرمائیں گے نہیں, تو نے علم اس لیے سیکھا اور سکھایا کہ تجھے عالم کہیں, سو کہا جا چکا. اور تو نے قرآن شریف اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے, سو کہا جا چکا. اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا, بھرپور دولت دی ہوگی, ہر قسم کا مال عطا کیا ہوگا, اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ اکبر, میں حیران ہو گیا تھا اس کو پڑھ کے, کتنے بڑے کام ہیں. تو اللہ رب العزت اپنی نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی, وہ اس کا اقرار کرے گا. پھر اللہ پوچھیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں پر خرچ کرنا تجھے پسند تھا ان سب ہی میں نے تیری رضا کے لیے ہر طرح کا مال خرچ کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے, تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, چنانچہ کہا جا چکا. پھر اس کے بارے میں بھی حکم سنا دیا جائے گا اور اس کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. 3 بڑے عمل, کتنے بڑے عمل ہیں. جان دینا کوئی آسان, جان دینا, اور دوسری قرآن پڑھنا, کتنا عمل بہتر, بڑی بات ہے قرآن پڑھنا, علم پڑھنا دین کا. اور تیسری بات مال اللہ نے دیا اور پھر سخاوت کرنا. لیکن اخلاص نہیں ہے تو ہم اپنے دلوں کے اندر ضرور جھانکتے رہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی پٹ کرتے ہیں اور 2 میں سے ایک کام ہوگا, یا تو آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آئیں گے یا آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آئیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس فل ان دا بلینکس کو فل کر سکتے ہیں کہ آپ 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی پٹ کر رہے ہیں اینڈ یو آر گیٹنگ یور ڈیزائرڈ ریزلٹس, تو اٹ ول, کوئی بتائے گا جی کیا ہوگا؟ اٹ ول. ویل ڈن جی, ان کے لیے تالی بجا دیں اچھی سی, ماشاءاللہ پہلی دفعہ صحیح جواب دے دیا. آپ کے ہاتھ میری سلائیڈز تو نہیں لگ گئی تھی, اتنا پرومپٹ رسپانس آ گیا. ٹھیک ہے جی. اٹ ول ڈبل یور کانفیڈنس, آپ کا کانفیڈنس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. اگلی دیکھیں, یہ فینومینا تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو اگلا فینومینا ہے اس کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی ایکویشن کو دوبارہ لیتے ہیں کہ 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی ناٹ گیٹنگ یور ڈیزائرڈ ریزلٹس. اگر آپ کی مرضی کے نتائج نہیں آ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اس فل ان دا بلینکس کو فل کر دے گا جی؟ اٹ ول ڈبل یور ایکسپیرینس. بالکل ایسا ہی ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں, اگر آپ 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی دے رہے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس بھی مل رہا ہے اور کیا مل رہا ہے؟ ایکسپیرینس. جب آپ بڑا آدمی بننے کے سفر پہ جاتے ہیں, بینچ مارک بننے کے سفر میں جاتے ہیں, تو بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ اور ان سین سچویشنز آتی ہیں. میں اپنی پی ایچ ڈی کو اگر ایک جملے میں سمرائز کروں تو وہ ہے لرن ہاؤ ٹو ہینڈل ان سین اینڈ ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز. کوئی بھی غیر متوقع سچویشن آ جائے اس سے کیسے نمٹنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ چلتے ہیں تو کیسے کیسے رویے آتے ہیں, کیسے کیسے حالات آتے ہیں جن میں آپ نے جمنا ہے. ایک لڑکی شرماتے ہوئے اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ میرے لیے ماموں کے لڑکے کا بھی رشتہ آیا ہے اور چچا کے لڑکے کا بھی رشتہ آیا ہے, ان دونوں میں سے کون خوش قسمت ہوگا اور میری شادی کس سے ہوگی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس کی سہیلی کہتی ہے میرا خیال ہے کہ ماموں کا لڑکا خوش قسمت ہوگا
اور تمہاری شادی چچا کے لڑکے سے ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور آگے ایک دم پتہ نہیں ان ایکسپیکٹڈ قسم کے جواب. اسی طرح ایک ٹیچر میتھ پڑھا رہے تھے, انہوں نے ایک بچے سے سوال پوچھا کہ آپ کے ابو نے بینک سے قرض لیا 1 لاکھ روپے 15% سود پہ, 1 مہینے بعد آپ کے ابو بینک کو کتنے پیسے واپس کریں گے؟ بچے نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں. استاد نے اس کو چانٹا لگایا کہ میں میتھ پڑھا رہا ہوں, تم میتھ نہیں جانتے. اس نے کہا سر میں تو میتھ جانتا ہوں, آپ میرے ابو کو نہیں جانتے. میرے ابو نے آج تک جس سے پیسے لیے کبھی بھی واپس نہیں کیے. اس قسم کے بھی آپ کو رویے کیا کرنے پڑیں گے, دیکھنے پڑیں گے. اور یہ جو اگلا ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ لطیفہ, مجھے پسند ہے, اس نے مجھے بڑا کچھ سکھایا ہے. میاں بیوی گاڑی پہ جا رہے تھے دونوں, تو اچانک بیوی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا, گاڑی روکو گاڑی روکو سامنے دیوار ہے, گاڑی روکو گاڑی روکو سامنے دیوار ہے. لیکن وہ گاڑی نہیں رکی اور دھڑام سے دیوار میں لگ گئی, دونوں بے ہوش ہو گئے, چوٹیں آ گئیں. جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھے, پٹیاں بندھی ہوئی تھی. ہوش آتے بیوی شوہر پہ پھر غصے ہو گئی, جب میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی گاڑی روکے آپ نے کیوں نہیں روکی؟ اس نے کہا بیگم میں کیسے روکتا, گاڑی تو آپ چلا رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو زندگی میں ذہن بنا لینا چاہیے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کاروائیاں کریں گے اور سارا ملبہ آپ کے اوپر ڈال لیں گے کہ بھئی آپ کا قصور تھا. اب اس فینومینا کو سمجھنے کے لیے کہ nothing to lose at each layer, اس کو سمجھنے کے لیے ایک سٹوری ہے, اور یہ ایکسپیرینس بڑی چیز ہے. مجھے ایک اور بات یاد آئی, ایک بہت بڑے بزنس مین سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے بزنس مین کیسے بنے؟ تو انہوں نے کہا ود ایکسپیرینس, نہیں سوری انہوں نے کہا ود گڈ ڈیسیجنس, تو اچھے فیصلوں سے. انہوں نے کہا آپ نے گڈ ڈیسیجنس کیسے لیے؟ انہوں نے کہا ود ایکسپیرینس, تجربے سے. انہوں نے کہا ایکسپیرینس کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا ود بیڈ ڈیسیجنس, برے فیصلوں سے. تو آپ اس زندگی کے پروسیس کو چلنے دیں, الٹیمیٹلی آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس فینومینا کو سمجھنے کے لیے اس موٹیویشن سیمینار میں ایک سٹوری میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. بھی آپ نے اس سٹوری میں ڈیفرنٹ فیزز کو دیکھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ سٹوری جس پرسنالٹی کی میں نے سیلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, میرے خیال میں وہ ایک بینچ مارک ہیں. انہوں نے ان 10 لیئرز کو کور کیا ہے. تو میرے حضرت فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی نے کوئی کام کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے سٹوری کو دھیان سے سننا ہے, اور اس میں جو ڈیفرنٹ فیزز آ رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ سٹوری ہے ایک غریب سیاہ فام بچے کی. یہ امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لوئس ویلے میں پیدا ہوا. اس کے والد ایک غریب آدمی تھے اور بل بورڈز پینٹ کر کے بمشکل اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے. جب یہ لڑکا 12 سال کا ہوا تو اس کے والدین نے پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کیے اور اسے ایک نئی سائیکل لے کر دی. یہ اس نئی سائیکل پر اپنے ایک دوست کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا. ایک جگہ اس نے اپنی سائیکل پارک کی اور میلہ انجوائے کرنے چلا گیا. میلے میں اس نے مفت کی ٹافیاں کھائیں, پاپ کارن کھائی اور بہت انجوائے کیا. جب یہ واپس آیا جس جگہ اس نے سائیکل کھڑی کی تھی تو اس کی سائیکل غائب تھی. کوئی چور اس کی سائیکل چوری کر کے لے گیا تھا. اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور یہ غصے میں جو ہے ایک پولیس والا قریبی کھڑا تھا, اس کے پاس گیا اور اس نے پولیس والے کو غصے سے کہا کہ اگر مجھے وہ چور مل جائے تو میں مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا. پولیس والے نے مسکراتے ہوئے بچے سے کہا پہلے لڑنا تو سیکھ لو, آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں لڑتے کیسے ہیں. یہ پولیس والا جو مارٹن تھا اور اس لڑکے کا پہلا کوچ تھا. زندگی میں کسی کو اپنا گرو, اپنا مینٹور, اپنا بڑا ضرور بنائیں. وہ آپ کے سفر کو آسان بھی کر دے گا اور تیز رفتار بھی کر دے گا. 12 سال کی عمر میں, یہ نوٹ کیجئے گا پوائنٹ, اس نے اپنی پروفیشنل ٹریننگ شروع کی. اس کی ٹریننگ کتنی ٹف تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کتنے پش اپس کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے. تو اس نے جواب دیا جب میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تب میں پش اپس کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہوں. جب تک میرے جسم میں درد شروع نہیں ہوتا میں پش اپس کو کاؤنٹ نہیں کرتا. 100% ایفرٹ وتھ سنسیریٹی کسی بھی کام کو کرتے ہوئے. اس بچے نے اپنی پہلی فائٹ جب لڑی تو پہلی فائٹ میں یہ بری طرح سے ہار گیا. Nothing works at first time. پہلی دفعہ کوئی چیز کام نہیں کرتے. آپ گاڑی چلائیں پرفیکٹ نہیں چلا سکتے, روٹی بنائیں پرفیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارا المیہ یہ ہم ٹرائی نہیں کرتے. ٹرائی کرتے ہیں تو بس پہلی اٹیمپٹ پہ گیو اپ. ایٹ لیسٹ 10 ٹائم کریں, آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک لڑکے کی شادی ہو رہی تھی تو اس کے دوست نے اسے کہا یار تم بڑے کنفیوز لگ رہے ہو. اس نے کہا بھائی اصل میں پہلی دفعہ ہے نا.
پہلی دفعہ کوئی بھی کام آدمی کرے کنفیوز ہوتا ہے، جب میں دوبارہ کروں گا نا پھر بھائی کا کانفیڈنس دیکھنا. اب ماشاءاللہ کتنے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آمین ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہ کانفیڈنس دکھانے کا موقع مل جائے. پہلی فائٹ میں یہ بری طرح سے ہار گیا. 6 ہفتے بعد اس کی دوسری فائٹ ہوئی اور یہ کینٹکی کے ٹی وی چینل پہ براہ راست دکھائی گئی. دوسری فائٹ میں اس نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اپنے جو حریف تھا اس کو ہرا دیا. اس وقت اس کے باپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا کھلاڑی بنے گا اور ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بنے گا، لیکن یہ سفر ابھی کافی لمبا ہے. یہ لڑکا اپنی اچھی پرفارمنس دیتا رہا اور جب یہ 18 سال کا ہوا 1960 میں تو اسے ایک اعزاز ملا اولمپکس میں امریکہ کی نمائندگی کرنے کا. لیکن اس بچے کے اندر ایک خوف تھا، وہ تھا ہوائی جہاز کے سفر کا خوف. یہ روم نہیں جانا چاہتا تھا ہوائی جہاز کے ذریعے سے. اس کے کوچ نے منت سماجت کر کے اس کو تیار کیا، لیکن یہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے ایک فوجی سٹور سے پیراشوٹ خریدا اور اپنے پاس رکھ لیا. اور اس نے سوچا کہ اگر جہاز کو کچھ ہوا تو میں پیراشوٹ پہن کر چھلانگ لگا دوں گا. یہ ڈرتا رہا جب تک ہوائی جہاز روم کے رن وے پہ اتر نہیں گیا. لیکن جب یہ وہاں پہنچ گیا تو اس کا خوف ختم ہو گیا اور کانفیڈنس واپس آ گیا. اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور گولڈ میڈل جیت لیا. کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آیا تو اس نے امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جب یہ گیا تو اس کو کھانا سرو نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک سیاہ فام تھا اور نسلی تعصب بہت تھا. جو سفید فام امریکی تھے وہ سیاہ فام امریکیوں کو برابر کے حقوق دینے کو تیار نہیں تھے. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اور مجھے پھر بھی وہ حقوق نہیں جو سفید فام امریکیوں کو ہیں. اس نے اپنا وہ گولڈ میڈل دریا میں پھینک دیا. I'll get back to this آگے سٹوری کے اندر. اس لڑکے کی اگر ایمیچور لیول پہ پرفارمنس کو سمرائز کیا جائے تو اس نے 100 میچ جیتے اور 8 میچوں میں اس کو شکست ہوئی. اگر آپ دیکھیں اس نے پہلی لیئر پہ بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. اب یہاں پہ میں اس کی پرفارمنس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا 1942 سے لے کے 1960 تک. آپ کی لائف کے 2 بڑے فیز ہیں، ایک پروفیشنل لائف اور دوسری کون سی ہے؟ پرسنل لائف. اگر ہم پروفیشنل لائف کی بات کریں تو آپ کے خیال میں ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں یا ناٹ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں؟ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں کہ یہ گولڈ میڈل جیت چکا ہے اولمپکس میں، ایمیچور لیول پہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور پرسنل لیول پہ بھی اگر اس کی پرفارمنس دیکھی جائے تو کیا ہے جی؟ اگر پرسنل لائف میں دیکھا جائے تو اس کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے. ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. میں ابھی وہ ایک صاحب لکھتے ہیں ملک صاحب. اب دیکھیں پہلی جو میچ تھا وہ ہار گیا، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. اور اس کے اندر خوف بھی تھا. یہ ہم سب کے اندر ہوتا ہے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھیں تو سٹارٹ سے پڑھیں. جو چیلنجز آپ کو آ رہے ہیں انہیں بھی آئے تھے، انہوں نے انہیں کیسے اوور کم کیا. تو ایک ملک صاحب اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میری تو ساری زندگی خوف میں گزر گئی، ڈرتے گزر گئی. ان کو کیسے؟ کہتا بچپن میں امی ابو کا ڈر، اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹیچرز کا ڈر، جاب میں باس کا ڈر اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد موت کا ڈر. تو دوست نے کہا ملک صاحب آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا. تو فرمان لے کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا. تو بعض لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ بھائی کوئی انیشیٹو ہی نہیں لینا، بس ڈرتے رہنا. اچھا وہ مجھے یاد ہے کہ پرسنل لائف اچھی جا رہی ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. تو وہ ایک جو ہے نا شوہر کے سر میں درد تھا. بھائی لطیفوں کو لطیفے لیا کریں لائٹر نوٹ پہ، میں تو ان سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں. تو بیوی نے کہا میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں. تو وہ بیوی جب جو ہے وہ سر دبا رہی تھی تو سر دباتے دباتے بڑے لاڈ سے بیوی نے پوچھا سنیں جب شادی سے پہلے آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو کون آپ کا سر دباتا تھا؟ تو شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا شادی سے پہلے کبھی میرے سر میں درد ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، کچھ چیزوں کی حقیقت گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگلا فیز اس کی لائف کا 1960 سے 1964. پہلی لیئر پہ اس نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی. یاد رکھیں جب آپ نیکسٹ لیئر پہ جائیں گے تو ایک دفعہ آپ کو جھٹکا لگے گا. اب یہ پروفیشنل فائٹ میں آیا اور اس نے اپنی پہلی پروفیشنل فائٹ جیت لی اور یہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بننا چاہتا تھا. لیکن ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بننے کے لیے بھی اس نے 4 سال اور محنت کرنی تھی. یہ امریکی میڈیا میں اور عوام میں پاپولر ہو رہا تھا 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک یہ میچ سے پہلے اپنے حریف پہ شدید تنقید کرتا اور اسے غصہ دلاتا. اس کا جارحانہ انداز عوام میں بہت مقبول ہو رہا تھا. دوسرا اس کی پریڈکشن تھی، پیشن گوئی. یہ میچ شروع ہونے سے پہلے بتا دیتا تھا کہ میں اس راؤنڈ تک اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر دوں گا یا ہرا دوں گا. اور اکثر
اس کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی تھی. ان دو وجوہات کی بنا پر یہ امریکی میڈیا اور امریکی عوام میں بہت پاپولر ہوتا چلا گیا اور اس کے ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے. 1964 میں اس نے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن سونی لسٹن کو چیلنج کر دیا، جو کہ بہت بڑا کھلاڑی تھا. یہ میدان میں اترا اور اس نے سونی لسٹن کو ہرا دیا. سونی لسٹن کو ہرانے کے بعد یہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا صرف 22 سال کی عمر میں. لیکن یہ دیکھیں 12 سال کی عمر میں ٹریننگ شروع کی اور 10 سال کی محنت کے بعد یہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بنا. اس نے یہ مقابلہ جیتنے کے بعد جو انٹرویو دیا اس میں بہت ساری باتیں کی. ایک بات اس نے جو کی وہ امریکی میڈیا پر چھا گئی، وہ یہ تھی کہ میں روزانہ خدا سے باتیں کرتا ہوں. چہمگوئیاں ہونے لگیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ زیادہ دیر چہمگوئیاں نہ رہ سکیں. 2 دن بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس نے اسلام قبول کیا تھا ایک تحریک کے زیر اثر جس کا نام تھا نیشن آف اسلام. ٹائمز میگزین یہ کہتا ہے کہ 1959 میں نیشن آف اسلام کے ایک اخبار میں ایک کارٹون چھپا تھا. اس اخبار کا نام تھا محمد سپیکس صلی اللہ علیہ وسلم. اس کارٹون میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جو سیاہ فام امریکی غلام تھے وہ مسلمان تھے. ان کے سفید فام امریکی آقاؤں نے تشدد کر کے انہیں عیسائی بنایا تھا. اس کارٹون کی وجہ سے یہ کھلاڑی اسلام کی طرف مائل ہونے لگا اور جو بات اس کے دل میں تھی 1964 میں 5 سال کے بعد اس کی زبان پر آ گئی. اس نے اسلام تو قبول کر لیا اور اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا، لیکن امریکی عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. امریکی میڈیا نے اس پہ شدید تنقید شروع کر دی. اسی سال اس نے سنجے رائے سے شادی کی اور اسے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی. اگر ہم اس فیز کو اس کے دیکھیں تو پچھلی لیئر سے بھی زیادہ اس نے اچھا پرفارم کیا ہے اور یہ 22 سال کی عمر میں دنیا پہ چھا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں 1960 سے 1964 کے درمیان اس کی پرفارمنس، تو پروفیشنل لائف میں بھی کون سے ریزلٹس آ رہے ہیں جی؟ ڈیزائرڈ ریزلٹس. اور پرسنل لائف میں بھی کیا آ رہے ہیں؟ ڈیزائرڈ ریزلٹس. کہ جس خاتون سے اسے محبت تھی اس سے اس کی شادی ہو. اچھا ہمارے یہاں میں لطیفے پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، ہماری سوسائٹی میں جگاڑ اور چکر بھی بہت ہے. میں ایک لطیفہ پڑھا تھا، ایک بیوی نے شوہر سے کہا آپ تو شادی سے پہلے کہتے تھے کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں گے. وہ کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا میری شادی تم سے ہی ہو جائے گی. تو بہرحال ہی از گیٹنگ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس اور یہ 22 سال کی عمر میں اپنے کیریئر کے پیک پر پہنچ چکا ہے. اس کا کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. اگلا فیز دیکھتے ہیں 1964 سے 1967 تک. اس کا پہلا جو پروفیشنل لائف کا چیلنج تھا کہ اس سے اپنے ٹائٹل کا ڈیفینڈ کرنا تھا، وہ اس نے ڈیفینڈ کیا اور یہ 3 سال تک ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن رہا، کسی اور کو نہیں بننے دیا. دوسرا جو مشکل کام تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا. اس کے ایک ساتھی کھلاڑی پیٹرسن جو کہ خود سیاہ فام تھا، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایک مسلمان سیاہ فام کا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ہونا قوم اور کھیل کی توہین ہے. شکاگو کے میئر نے اس کو اس کے اسلامی نام سے پکارنے سے انکار کر دی. ایلینوائے کے گورنر نے اسے غیر محب وطن قرار دے دیا اور امریکی عوام اس کے شدید خلاف ہو گئی. لیکن یہ ڈٹا رہا. یاد رکھیں اگر آپ حق پر ہیں، سچ پہ ہیں تو ڈٹے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اگلا جو تھا یہ بہت بڑا اس کو سیٹ بیک ہوا کہ 1966 میں اس کی طلاق ہو گئی سنجے رائے سے. یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی نیشن آف اسلام کو جوائن کر لے، لیکن بات نہ بن سکی اور الٹیمیٹلی علیحدگی ہو گئی. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اسی کا شعر ہے کہ تیرے بغیر بھی گزر جائے گی لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی. تو بہت بڑا سیٹ بیک اس کو یہ آیا اپنی لائف کے اندر. 3 سال تک یہ اپنے مذہب کا اور ٹائٹل کا بہت اچھے طریقے سے دفاع کرتا رہا اور اس کی جو پروفیشنل لائف تھی وہ تو بہت اچھی چلتی رہی. لیکن اب آپ چینج نوٹ کرنا شروع کیجئے گا. اسے اپنی پرسنل لائف میں بہت بڑا جھٹکا لگا اور جس بیوی سے اسے بہت شدید محبت تھی اس سے اس کی علیحدگی ہو گئی. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں سکون ہو تو آدمی پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، اور اگر گھر میں بے سکونی ہو تو آدمی پرفارم نہیں کر سکتا. اس کو پہلا سیٹ بیک اپنی پرسنل لائف میں ہو چکا تھا جو کہ بہت بڑا تھا. اس کے دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور کوئی موقع ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ اس کو نیچا دکھا سکیں. اس نے پہلی علیحدگی کے بعد خلیلہ سے شادی کی اور 1967 میں ایک میجر چینج آیا اس کی زندگی کے اندر. وہ یہ تھا
کہ اس وقت ویتنام کی وار بہت زیادہ زوروں پر تھی. امریکی حکومت نے اس کو آرڈر کیا کہ یہ ویتنام جائے اور امریکی فوج کے ساتھ لڑے. اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا ویتنامی سیاہ فاموں جیسے دکھتے ہیں، غریب لوگ ہیں، میں طاقتور امریکہ کے لیے کیوں لڑوں. اس کی جو سٹیٹمنٹ سب سے زیادہ مشہور وہ یہ تھی کہ میں ویتنامیوں پر گولی کیوں چلاؤں، انہوں نے مجھے کبھی کالا نہیں کہا. ریسزم، نسلی تعصب امریکہ میں پیک پہ تھا، اور جو سفید فام امریکی ہیں وہ سیاہ فام امریکیوں کو برابر کی عزت دینے کو تیار نہیں تھے. یہ جملہ ان پر طنز بھی تھا. اس نے انکار کر دیا. صرف اسی نے نہیں انکار کیا، 1,70,000 اور بھی لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا اس جنگ میں حصہ لینے کا. لیکن اس کا پرابلم کیا تھا؟ یہ مسلمان تھا، سیاہ فام تھا اور ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا. اس انکار کی اس کو بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی. وہ کیا تھی؟ کورٹ نے اس کے خلاف آرڈر جاری کیا کہ $10,000 کا جرمانہ کیا جائے، 5 سال کی قید ہو. اس سے ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل زبردستی واپس لے لیا گیا اور اس کے کھیلنے پر بھی پابندی لگا دی گئی. آپ دیکھیں 25 سال کی عمر کا نوجوان ہے، ایک دم ہیرو سے کیا ہو گیا، اور یہ انکار اسے بہت مہنگا پڑا. کہتے ہیں کہ اس کے مالی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سڑک پہ آ گیا. اس نے اپنے گزر اوقات کے لیے امریکہ کے کالج اور یونیورسٹیز میں لیکچرز دینا شروع کیے. پہلا لیکچر اس نے فیلاڈیلفیا کی ٹیمپل یونیورسٹی میں دیا اور کہتے ہیں کہ $1,000 ملے، لیکن دوسرے لیکچر کے صرف $500 ملے. ایک کالج میں تو اس نے ایک نظم پڑھی، اس میں کہا بھی کہ آپ بہت تھوڑے پیسے دے رہے ہیں، شاید کچھ عرصے تک ہماری ملاقات نہ ہو سکے. لیکن یہ جمع رہا، یہ جمع رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ حق پہ ہیں اور جمے رہیں تو یہ ساری چیزیں لوٹ کر آئیں. میرے حضرت فرماتے تھے اس میدان میں ایک دفعہ تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے، لیکن آپ اللہ کے فضل سے جم جائیں تو سب کچھ لوٹ کے بھی آتا ہے. تو اگر ہم اس فیز کو دیکھیں اس کی لائف کے 1967 سے 1970 تک، تو آپ دیکھیں گے پروفیشنل لائف میں بھی ناٹ گیٹنگ ڈیزائرڈ ریزلٹس، اور جو اس کی پرسنل لائف ہے، اپنی پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد اس کی دوسری شادی ہوئی، اس ناٹ گیٹنگ ڈیزائرڈ ریزلٹس. اور یہ چھوٹے موٹے جھٹکے نہیں ہیں. کہتے ہیں بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. اب 1967 سے 1970 تک یہ کھیل کے میدان سے بھی باہر ہو چکا تھا. آگے دیکھیے گا جب اس کا اگلا لائف کا فیز ہے 1970 سے لے کے 1978 تک. 1970 میں کیا ہوا؟ 3 سال کے بعد کہ ویتنام کی وار امریکیوں میں غیر مقبول ہو گئی، اور امریکی جو اس کھلاڑی کو غدار کہتے تھے اب اس سے ہمدردی کرنے لگے. جب امریکی عوام اس سے ہمدردی کرنے لگی تو عدالت بھی مہربان ہوئی اور عدالت نے اس کو الاؤ کر دیا کہ یہ کھیل سکتا ہے. اب یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. جون 1970 میں عدالت نے آرڈر کیا کہ کھیل سکتا ہے. اس وقت اس کی عمر 28.5 سال ہو چکی تھی. اس کھیل میں جو بہترین عمر ہے ریٹائرمنٹ کی وہ 30 سال ہے. 30 سال کے بعد ہر گزرتا دن کھلاڑی کے لیے خطرہ ہے، اور اگر 35 سال کے بعد بھی وہ کھیلتا رہے تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ کھیلنا خودکشی کے برابر ہے. بڑھاپا اذیت ناک ہوگا ایسے کھلاڑی کا، گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ ہے، سر پہ لگنے والی چوٹوں سے ہاتھ اور پاؤں کی موبلٹی رک جاتی ہے، اور جو بولنا ہے وہ بھی حتیٰ کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس 2 چوائسز تھیں. یہاں آپ غور سے سنیے گا، آپ پہ بھی یہ فیز آئیں گے. آپ کو لگے گا کہ ہم میدان چھوڑ دیں، ہم بھاگ جائیں، ہم گیو اپ کر دیں، کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. یہ بھی کر سکتا تھا. اس کے پاس 2 چوائسز تھیں. لیکن ایک جملہ ہے کہ جو گریٹ پیپل یا گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے دا ایبلٹی ٹو باؤنس بیک اور ڈٹرمینیشن. یہ میں نے 2 لطیفوں سے سیکھی. دا ایبلٹی، یہ واپس آتے ہیں اور کم بیک کرتے ہیں. ایک شادی کی تقریب میں لڑکیاں شریک تھی، خواتین تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اللہ معاف فرمائے، لڑکیاں شریک تھی. تو ایک جن آ گیا، تو جن کو دیکھ کے لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں. اب وہ ایک تقریب میں ایک بزرگ بھی تھے، ان سے پوچھا کیا کریں. انہوں نے کہا یہ لڑکیاں ایسا کریں وضو کرائیں. اب وضو کیا تو سارا میک اپ اتر گیا. جب وہ واپس آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں. اس کو کہتے ہیں دا ایبلٹی ٹو باؤنس بیک، کہ جنہوں نے آپ کی چیخیں نکلوائی ہیں انشاءاللہ آپ گئے، میں آ رہا ہوں دوبارہ میدان میں. یہ میں نے اس لطیفے سے سیکھا، دا ایبلٹی ٹو باؤنس بیک. اور ڈٹرمینیشن، ڈو اور ڈائی، ٹارگٹ کو ہٹ کر کے واپس آنے. ISI میں ایک انٹرویو ہو رہا تھا، تو انٹرویو لینے والے نے کہا بھائی سب سے پہلے پاکستان، آپ نے سب سے پہلی پریورٹی پاکستان کو دینی ہے، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. اس نے کہا سر میں تیار ہوں. اس نے کہا جنٹل مین یہ پسٹل رکھا ہے، ساتھ والے کمرے میں آپ کی بیوی بیٹھی ہے، جائیں اسے گولی مار کے آ جائیں. 5 منٹ بعد آیا، اس نے کہا سر میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا ریجیکٹڈ. دوسرا کینڈیڈیٹ آیا، اس نے پھر اسے یہ کہا سب سے پہلے پاکستان. اس نے کہا سر آئی ایم ریڈی.
उसने कहा पिस्टल उठाओ, साथ वाले कमरे में आपकी बेगम बैठी है, उनको गोली मार के आ जाए। 5 मिनट बाद वो आया, उसने कहा सॉरी सर आई कैन नॉट डू दिस, रिजेक्टेड। तीसरा आया, उसको उसने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, उसने कहा सर मैं तैयार हूँ। उसने कहा पिस्टल उठाओ, साथ वाले कमरे में आपकी बेगम है, उसको गोली मार दे। वो चला गया, 15 मिनट गुजर गए, वो आया नहीं। अब वो इंटरव्यू लेने वाला कमरे में गया, उसने कहा क्या हुआ? कहता सर ये पिस्टल खाली है, मैं कोई चीज ढूंढ रहा हूँ, मिशन पूरा करके ही वापस आऊंगा, इसको मैंने नहीं छोड़ना। तो हम वैसे ही रोना शुरू हुआ, हाय मम्मा ये हो गया वो हो गया। नहीं समझ में आ रही भाई, एक है फ्रंट एंड और एक क्या है बैक एंड। तो दोनों समझो खेल के। फ्रंट एंड में तो बड़े दिखते हैं, तालियां बज रही हैं, मॉल बना हुआ है, हम गए, स्टेज है जी, भाई ये हैं। तो अच्छा कुछ चीजें साइलेंट होती हैं, मैंने एक लतीफे से सीखी। जो फ्रंट एंड पे नजर आ रहा है वो कुछ है, और जो साइलेंट हो रहा है कुछ और है। जैसे आप किसी दुकान पे जाएं और एक बंदा आपको कहे कि हम आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना साइलेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप रिश्ता देखने गए हैं और लड़की वाले ये कहें कि हमारी लड़की तो अल्लाह मियां की गाय है, इसमें सींगों वाली साइलेंट है, ठीक है। और जब रुखसती के वक्त दूल्हे को कहा, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, रुखसती के बाद जब दूल्हे को कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना साइलेंट, ठीक है जी। तो अब दुनिया कुछ और देख रही है, ये कुछ और। 3.5 साल के बाद इसको इजाजत मिली दोबारा खेलने की। इसकी नजर अपने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पे थी कि दोबारा मैदान में उतरा, इसने गिव अप नहीं किया। तो याद रखिएगा, इसका एक इंटरव्यू है, उसमें इससे पूछा गया कि स्किल इंपॉर्टेंट है या विल इंपॉर्टेंट है। तो इस अजीम खिलाड़ी ने कहा था कि विल इंपॉर्टेंट है। उसने कहा क्यों? उसने कहा जब खेलते खेलते आप गिरते हैं तो आपके स्किल ने आपको गिराया है, और जब आप गिरने के बाद उठते हैं तो आपकी विल आपको उठाती है। तो आपकी लाइफ में विल इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर जज्बा, अज़म, फैज़ा अज़म था फतवक्कल अल्लाह। मेरे हज़रत फरमाते हैं अज़म करो और अल्लाह पे भरोसा करके मैदान में उतरो। इसने अपने टाइटल पे दोबारा नजरें जमाई, और इसका जो टाइटल था अब वो जो फ्रेजर के पास था। इसने जो फ्रेजर से मुकाबला किया 1971 में, और जो फ्रेजर ने इसको हरा दिया, क्योंकि ये बहुत अरसे के बाद मैदान में उतरा था, ये पहले जैसी परफॉर्मेंस ना दे सका। देखिए एक और बहुत बड़ा सेटबैक हुआ इसको वापस आने के बाद, लेकिन ये मैदान में जमा रहा, इसने मैदान नहीं छोड़ा। बाद में 2 मरतबा इसकी जो फ्रेजर से फिर लड़ाई हुई, और इसने जो फ्रेजर को दोनों मुकाबलों में हराया। लेकिन इन 2 मुकाबलों से पहले जो फ्रेजर से हैवीवेट चैंपियन की जो बेल्ट थी वो जॉर्ज फोरमैन जीत चुका था। इसका जो अगला टारगेट था वो जॉर्ज फोरमैन था। बहुत बड़ा खिलाड़ी था, इसने 40 मैच खेले थे, 40 जीते थे। लेकिन जो खतरनाक बात थी, इसने 37 मुकाबलों में अपने हरीफ को नॉकआउट किया था। इस अजीम खिलाड़ी के साथियों का ख्याल था कि ये जॉर्ज फोरमैन को नहीं हरा सकेगा और हार जाएगा। 1974 में ये जबरदस्त लड़ाई हुई और इस अजीम खिलाड़ी ने जॉर्ज फोरमैन को हरा दिया। दूसरी दफा ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया। आप देखें कि 1974 में इस खिलाड़ी की जो उम्र थी वो 32 साल हो चुकी थी, और मैं पहले अर्ज कर चुका कि इस खेल में जो रिटायरमेंट की बेहतरीन उम्र है वो 30 साल है। ये फिर भी मैदान में जमा रहा। अगर इसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक और सेटबैक हुआ कि इसकी जो दूसरी बीवी थी खलीला, उससे अलहदगी हो गई 1977 में, और इसने वेरोनिका से शादी की। अब देखें कहीं पर्सनल लाइफ में सेटबैक्स आ रहे हैं, कहीं प्रोफेशनल लाइफ में सेटबैक्स आ रहे हैं। इस खातून से इसके बच्चे भी थे। अगली जो इसने लड़ाई लड़ी वो लियोन स्पिंक्स के साथ लड़ी, और लियोन स्पिंक्स ने इसको हरा दिया 1978। इस वक्त इसकी उम्र 36 साल हो चुकी थी, और लियोन स्पिंक्स काफी यंग खिलाड़ी था। चंद महीने की तैयारी के बाद ये दोबारा मैदान के अंदर उतरा और इसने लियोन स्पिंक्स को फिर हरा दिया। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हिस्ट्री में वाहिद खिलाड़ी बन गया जो 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना। कहते हैं कि ये एक अजीम खिलाड़ी के अजीम कैरियर का शानदार इख्तिताम था। उसकी 4 बड़ी रीजंस हैं। पहली रीजन ये थी कि ये इस वक्त वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। दूसरी रीजन ये थी कि ये 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना था और ये एजाज किसी को नहीं मिला। तीसरी रीजन ये थी कि इसने 56 मुकाबले जीते थे, 3 में शिकस्त खाई थी, और जिन 3 में शिकस्त खाई थी बाद के मुकाबले में उन खिलाड़ियों को इसने हराया था। और चौथी बड़ी रीजन थी कि ये कभी नॉकआउट नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। इसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और खेल के मैदान से बाहर चला गया। अगर हम इसको समराइज करें 1970 से 1978 तक के फेज को, तो इसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, कभी इसकी मर्जी के रिजल्ट आ रहे हैं और कभी इसकी मर्जी के रिजल्ट
نہیں آ رہے. کبھی ٹائٹل یہ ون کر رہا ہے اور کبھی ٹائٹل کو دوبارہ کیا کر رہا ہے, لوز کر رہا ہے. اسی طرح اس کی پروفیشنل لائف میں بھی دوسری بیوی سے علیحدگی ہو گئی, پھر اس کی تیسری شادی ہوئی, مرضی کے رزلٹ آ رہے ہیں اور مرضی کے رزلٹ نہیں آ رہے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ ہیں انسان ہی, ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور اس نے ریٹائرمنٹ ختم کر کے دوبارہ کھیلنے کا فیصلہ کیا. اس کا جو ٹائٹل تھا وہ لیری ہومز کے پاس جا چکا تھا. ڈاکٹرز نے اس کو منع کیا کہ اس عمر میں نہ کھیلیں, یہ آپ کی صحت کے لیے اور زندگی کے لیے خطرناک ہے, لیکن اس نے ڈاکٹر کے مشوروں کو نظر انداز کر دیا. لیری ہومز سے اس کا مقابلہ 1980 میں ہوا. لیری ہومز نے اسے اس کے کیریئر کی بدترین شکست دی اور یہ پہلی دفعہ ناک آؤٹ ہوا. پہلی دفعہ ناک آؤٹ ہوا. اس نے دوسری بڑی غلطی کی اپنی زندگی کی اور اس نے 1981 میں ٹریور باربک سے مقابلہ کیا اور اس نے بھی اسے بری طرح سے ہرا دیا, جس کی وجہ سے یہ عظیم کھلاڑی بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوا, مایوس ہوا. شائقین بھی مایوس ہوئے. اس نے دوبارہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور پھر کبھی میدان میں واپس نہیں آیا. لیکن اس لیٹ ریٹائرمنٹ کی قیمت اس کو چکانا پڑی. اس کو پارکنسن کی بیماری ہو گئی, ہاتھ لرزنے لگے, ہاتھ پاؤں کی موومنٹ بہت سلو ہو گئی اس کی, اور اوور آل باڈی کی موومنٹ بھی بہت سلو ہو گئی. وہ آدمی جس کو کہتے تھے کہ فلوٹ لائک اے بٹر فلائی اینڈ اسٹنگ لائک اے بی, اب چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ لیٹ ریٹائرمنٹ کی پرائس اس کو پے کرنا پڑی. ایک اور سیٹ بیک اس کو 1986 میں ہوا کہ تیسری بیوی سے اس کی علیحدگی ہوگی, ویرونیکا, اور اس نے لونی سے شادی کی اور وہ آخر تک اس کے ساتھ رہی. آخری جو اس کی لائف کا فیز جو چلا وہ چلا 1978 سے لے کے اور 2016 تک. یہ گمنام ہو گیا کچھ عرصے کے لیے, لیکن 1990 میں یہ عالمی میڈیا پہ پھر چھا گیا. ہوا یہ کہ صدر صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا اور 15 امریکیوں کو قیدی بنا لیا. امریکہ کے صدر نے اس عظیم کھلاڑی کو صدر صدام حسین کے پاس بھیجا اور اس نے جا کے ریکویسٹ کی کہ ان 15 امریکیوں کو رہا کر دیا جائے. صدام حسین اس کے بہت بڑے فین تھے, انہوں نے اس کے کہنے پہ ان 15 امریکیوں کو رہا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے فلاحی کاموں میں بھی لگا رہا. 1996 میں امریکہ میں اٹلانٹا اولمپکس ہوئے اور اس کھلاڑی کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اس نے اولمپک مشل جو تھی وہ لی اور اولمپک کولڈرون کو جلایا. یہ بڑے عظیم کھلاڑیوں کو دی جاتی ہے اور 1996 میں اسے وہ گولڈ میڈل دوبارہ دیا گیا جو 1960 میں اس نے دریا میں پھینک دیا تھا. آپ دیکھیں جب 1967 میں اس نے ویتنام وار میں لڑنے سے انکار کیا تھا تو یہی امریکی عوام اسے غدار کہہ رہی تھی, یہی برا بھلا کہہ رہی تھی, اور آج ہی ان سب کا ہیرو تھا. احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. تو دنیا نے یوں ہی چلنا ہے, جو کرنے والے ہیں وہ کر جاتے ہیں. 1999 آ گیا. 1999 میں اس کو کہا گیا اسپورٹس مین آف دا سینچری, اسپورٹس پرسنالٹی آف دا سینچری, یعنی 20ویں صدی کا عظیم ترین کھلاڑی. اور اس کے علاوہ اسے بے شمار اعزازات دیے گئے. جب کچھ وقت گزرا تو اس کو سانس کی بیماری ہوئی اور 3 جون 2016 کو یہ انتقال کر گیا. دنیا اس عظیم لیجنڈ کو محمد علی کے نام سے جانتی. بہت گریٹ آدمی, میں نے بڑی قریب سے اور بڑی ڈیٹیل میں ان کی لائف کو دیکھا. سچ اے مین آف کریکٹر. یہ وہ ریفرنسز ہیں جو میں نے اس ٹاک کی تیاری میں لیے تھے. تو اگر ہم سمرائز کریں جو مجھے ہی از اے بینچ مارک ان دا ہسٹری آف اسپورٹس. آج بھی کہتے ہیں کہ جتنے میل باکسر ہیں, فیمیل باکسر ہیں, وہ اس جیسا بننا چاہتا ہے. از اے بینچ مارک. تو اگر دنیا میں کسی نے کوئی کام کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم میں 2 چیزوں کی کمی ہے, ایک 100% ایفرٹ اور ایک کیا ہے, سنسر. تو یہ ان 2 چیزوں کو اگر ہم قابو کر لیں تو ہم انشاءاللہ بینچ مارک بن سکتے ہیں, کسی بھی فیلڈ کے اندر بن سکتے ہیں. اگر ہم آج کے لیکچر کو اس موٹیویشنل سیمینار کو سمرائز کریں, 100% ایفرٹ with sincerity is equal to confidence plus experience. سب سے پہلی ہمبل ریکویسٹ ہے, set a big goal of life. بڑا سوچا کریں, سوچنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے. یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا, 12 سال کی عمر میں یہ کھیلنا شروع ہوا تھا, 36 سال کی عمر میں 1978 میں یہ 3 بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بن چکا تھا. 24 سال کی محنت ہے. ہم 24 دن بھی محنت نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آ رہے.
ایک آدمی 24 سال میدان میں جمع رہا تب اس نے میدان مانا ہے. اسی طرح آپ بھی میدان مار سکتے ہیں اگر آپ کا بڑا گول ہو اور آپ لمبے عرصے کے لیے کھیلیں تو یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. جو میرے نزدیک ایک اچھا گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, ٹرائی ٹو بیکم اے بینچ مارک ان یور فیلڈ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. جیسے ٹیچنگ اینڈ ریسرچ میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بینچ مارک ہیں, ٹیچنگ اینڈ ریسرچ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بینچ مارک ہے. ابھی میں نے سپورٹس میں بات کی, محمد علی قلعے ایک بینچ مارک ہیں. آپ بھی بینچ مارک بن سکتے ہیں. تو اپنا ایک بڑا گول سیٹ کریں اور زندگی کے آخری سانس تک آپ اپنا 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی دیتے رہیں, چاہے آپ کی مرضی کے رزلٹ آئیں یا چاہے آپ کی مرضی کے رزلٹ نہ آئیں. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیمینار ہوگا مئی میں, اس میں آپ کے سامنے 2 کوالٹیز پریزنٹ کروں گا. ایک انشاءاللہ مئی کے سیمینار میں اور ایک جون کے سیمینار میں. 2 کوالٹیز پہ 2 سیمینارز ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں, اگر آپ ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ایک لمبا سفر ہے 10 لیئرز کا بینچ مارک بننے کا, 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی پٹ کرنے کا وداؤٹ بادرنگ اباؤٹ دا ریزلٹس, یہ انشاءاللہ آسان ہی نہیں مزیدار بھی ہو جائے گا. اس شعر کے ساتھ آج کے سیمینار کو اینڈ کرتے ہیں. یہ میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ. یہ میری ای میل آئی ڈی ہے adilnawab@coi lahore.edu.pk. یہ ہماری ویب سائٹ ہے ilmoirfan.com.